जन्नत के पत्ते बाब नंबर 14। वो बहुत अच्छे से सेहतयाब हो रहा था, ठीक से चल फिर भी सकता था। उसका अपना ख्याल था कि वो बगैर रुके 2 मील तक भाग सकता है, मगर ऐसा करने की उसे इजाज़त ना थी। अलबत्ता वो बिस्तर पर लेटने से सख्त बेजार हुआ था। सुबह वो उसे एक अस्पताल के लॉन में वॉक के लिए ले गई। वो खामोशी से उसके साथ चलता रहा, सर पे वही सफ़ेद टोपी और नीचे अस्पताल का हल्का नीला ट्राउज़र और शर्ट। आम दिनों की निस्बत वो ज़रा आहिस्ता चल रहा था, मगर अब तो उसे खुद भी लगने लगा था कि जहान बिल्कुल ठीक है। उस रोज़ हम फ़ोन नंबर्स की बात कर रहे थे। तुम्हें पता है मुझे नंबर्स भूल जाते हैं, बल्कि याद ही नहीं रख सकती। वो दोनों साथ साथ वो कर रहे थे जब उसने कहा। जहान ने जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से कदम उठाता रहा। सुबह की ठंडी हवा घास के तिनकों के ऊपर बह रही थी। परिंदों के मधम नगमे और दरख्तों के पत्तों की कड़कड़ाहट, सब कुछ बहुत पुरसुकून था। इतना पुरसुकून कि वो अपने सारे मसले और परेशानियां भुलाकर उस माहौल का हिस्सा बनना चाहती थी। मैंने तुम्हें उस रात इसलिए कॉल नहीं की थी क्योंकि मेरे दूसरे फ़ोन में तुम्हारा नंबर नहीं था। मुझे नंबर ज़बानी याद नहीं रहते। मेरे पास उस्मान शबीर का कार्ड था, सो उनको फ़ोन किया। साथ ही उसे सफ़ीर वाली बात का ख्याल आया, मगर अभी वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, सो उसे बात के लिए उठा रखा। अच्छा, जहां ने ज़रा उसी सर को इस बात में जुम्बश दी जैसे उस सारी तफसील में कोई दिलचस्पी ना हो। और मैं वलीद के साथ सिर्फ इसलिए बैठी थी क्योंकि मैं उसे रिश्ता भेजने से मना करना चाहती थी, मगर वो मेरी गलती थी। वो दोनों अब जंगले के साथ वो कर रहे थे। जंगले के पार सड़क और दरख्तों की कतार थी। जहान जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रहा था, लेकिन अब मैंने ज़िंदगी से ये सीख लिया कि हमें सब पसंद सबको करना चाहिए, लेकिन एतबार बहुत कम लोगों पे करना चाहिए। क्या देख रहे हो? अपनी रो में बोलते उसे एहसास हुआ कि जहान रुक कर जरा सा रुख मोड़े जंगले के पार सड़क पे कुछ देख रहा था। है ना, उसकी निगाहों का ताकुब किया। वहां दरख्तों के साथ पुलिस एक जगह को फीता लगाकर सील कर रही थी। लोगों का जरा सरश फीते की अतराफ में जमा हो रहा था और वो गर्दनें ऊंची करके ममनुआ कतराजी को देख रहे थे। है ने अभी जरा आगे होकर देखा। वहां जमीन पे एक शख्स चित गिरा पड़ा था, हाथ में पिस्तौल, कनपट्टी पे गोली का निशान और ढेर सारा खून। अल्लाह अल्लाह, उसने बेख्तियार हाथ लबों पे रखा। अपनी खुद जान खुद ले लेना मायूसी की इंतहा। क्यों करते हैं कुछ लोग ऐसा? नहीं, जहान ने उस मंजर को देखते हुए नफी में गर्दन हिलाई। मेरा नहीं ख्याल ये खुदकुशी है, किसी ने उसे कत्ल करके लाश के हाथ में पिस्तौल दे दिया है। अल्लाह अल्लाह, ये शक्की मजाज आदमी भी ना। और तुम्हें कैसे पता कि कत्ल है या खुदकुशी नहीं? वो पूरी उसकी तरफ घूमी। जहान ने मुड़कर उसे देखा। पहली बात, पिस्तौल उसके हाथ में है। हाँ, तो यही बात जाहिर करती है कि यह खुदकुशी हो सकती है। एक तो ऐसी अक्लमंद बीवी अल्लाह हर एक को दे। जहान ने बहुत अफसोस भरी नजरों से उसे देखते नफी में सर हिलाया। हाँ की आंखों में नाराजी उभरी। मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो पढ़ रखा होगा ना? अब मुझ कम अकल को क्या पता कि न्यूटन कौन था? वो उस खफगी से बोली। हाँ बिल्कुल, तुम्हें तो इतना भी नहीं पता होगा। बहरहाल वो जो भी था, उसने कानून दिया था कि याद आ गया, न्यूटन वही था ना जिसका सेबों का कारोबार था। अब क्या? उसने जरा मासूमियत से पूछा। जहान ने एक बेसख्ता मुस्कुराहट लबों पे रोकी। हाँ बिल्कुल वही था। बहरहाल उसका तीसरा कानून कहता है कि हर एक्शन का एक बराबर और मुखालिफ रिएक्शन होता है। जब इंसान गोली चलाता है तो गोली आगे और गन पीछे को झटका खाती है। खुदकुशी करने वाले ने चूंकि खुद को हर्ट किया होता है, इसलिए बेमुश्किल 20% खुदकुशियों में पिस्तौल डेड बॉडी के हाथ में रहता है, वरना अमूमन वो उस इंसान से 30 सेंटीमीटर के फासले पर जा गिरता है। अच्छा, मगर हो सकता है कि उन 20% केसेस में से एक हो। वो भी हार नहीं मानना चाह रही थी, मगर वो सुन नहीं रहा था। दूसरी बात, ये जो उसका जख्म का निशान है, ये जरा फासले से आया हुआ लगता है। खुदकुशी में इंसान कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर चलाता है और उसका निशान बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। पुलिस ऑफिसर्स अब डेड बॉडी की तस्वीर बना रहे थे। एक ऑफिसर जय वक़्वा का जायजा लेने में मसरूफ था। तीसरी बात, अगर गोली उसने खुद चलाई है तो हाथ पे गन पाउडर जरूर गिरा होगा, और अगर मैं जरा करीब से देख पाता तो तुम्हें मजीद सबूत ला कर देता, मगर तुम तब भी न मानती। तुम भी तो नहीं मानते। उसने निशाने जरा से उचकाए और वापस मुड़ गई। उसका मूड ऑफ हो चुका था। जहान सर झटक कर उसके साथ चलने लगा। उसने इतना कुछ किया, मगर वो अब भी ये मानने को तैयार ना था कि उसकी बीवी अक्लमंद है। चलो, कभी किसी दिन वो इस पे जरूर बात साबित करेगी कि वो जहान से ज्यादा स्मार्ट है। कभी ना कभी उसे जरूर मौका मिलेगा।
آج وہ شام میں بہارے سے مل کر واپس آ گئی تھی۔ جہان کو ذرا سا بخار تھا، سو وہ اس کے پاس رکنا چاہتی تھی۔ جہان نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، البتہ بہارے نے ذرا سا منہ بنایا تھا۔ تو مجھے بالکل بھول گئی ہو، میں اپنی چھوٹی بلی کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ جاتے سے میں اس کے دونوں گال چومتے ہوئے حیا نے کہا تھا۔ ہم آشیانہ واپس کب جائیں گے؟ کیونکہ تمہیں اور رق کے ساتھ مزہ نہیں آ رہا۔ اس نے مسز عبداللہ کی نواسی کا نام لیا، جو اپنی ماں اور نانی کے ہمراہ سبیہ نور کے گھر آج کل آئی ہوئی تھی۔ بہارے نے ناک سکاڑی، وہ اتنی چھوٹی اور بیوقوف ہے، مجھے اس کے ساتھ ذرا بھی مزہ نہیں آتا۔ ہاں تم تو بہت بڑی ہو جیسے، ہنس کر بہارے کے سر پہ چپت لگاتی وہ اب پھر اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ رات تک جہان کا بخار قدرے اتر گیا تھا۔ اس نے ایک دو دفعہ کہا بھی کہ وہ چلی جائے، مگر وہ اب ہوٹل میں جا کر کیا کرتی، خواہ فکر لگی رہتی۔ سو وہ کاؤچ پہ بیٹھی رہی، گلاس ڈور کے آگے سے پردہ ہٹا ہوا تھا، باہر سے آتی چاندنی سے دروازے کے اوپر لٹکتا ونڈ چائم چمک رہا تھا، یوں جیسے قطرہ قطرہ چاندنی پگھل کر اس کی لڑیوں سے ٹپک رہی ہو۔ جہان کافی دیر سے دوا کے زیر اثر پرسکون ہو سو رہا تھا۔ وہ وہیں کاؤچ کے سرے پہ ٹکی اس کو دیکھ رہی تھی۔ ابایا بھی ساتھ ہی رکھا تھا اور اس جامنی قمیص کے اوپر اس نے دوپٹہ لے رکھا تھا۔ جہان کا موبائل اس کے سرہانے سائڈ ٹیبل پہ رکھا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے اسے بار بار ایرم اور ولید کا خیال آ رہا تھا۔ جہان نے کہا تھا کہ اس نے پھپھو کو حیا کے نمبر سے کال کرنے کے لیے اس کا فون اٹھایا تھا، مگر پھر کال ملا کر بند کر دیا۔ شاید اس نے ویسے ہی اس کا فون چیک کیا ہو، شاید اسے ایسے کاموں کی عادت تھی، اور اگر وہ اس کا فون چیک کر سکتا تھا تو وہ بھی کر سکتی تھی۔ اسے متبادل پاسورڈ بھی معلوم تھا۔ جاسوس کی جاسوسی بھی دلچسپ کام تھا، اور پھر اسے جہان پہ کچھ ثابت بھی تو کرنا تھا نا۔ اس نے بنا کسی ہٹ کے جھک کر پیر جوتوں سے آزاد کیے، پھر ننگے پاؤں اٹھی، بغیر چاپ کے بدبے قدموں چلتی اس کا سرہانے آکڑی ہوئی۔ اس کا فون پانی کے جگ اور گلاس کے ساتھ ہی رکھا تھا۔ جہان سو رہا تھا، آنکھیں بند، ہولے ہولے چلتا سانس۔ ہاں نے آہستہ سے ہاتھ فون کی طرف بڑھایا، ابھی وہ موبائل سے بالش بھر دور تھی کہ ایک جھٹکے سے کسی نے اس کی کلائی پکڑی۔ امی بوکھلا کر کراہتی وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی کلائی پکڑے جہان کوہنی کے بل ذرا سا اٹھا اور نیند بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا کر رہی تھی؟ وہ جیسے حیران ہوا تھا۔ اندھیرے میں بھی حیا کے چہرے پہ اٹھتی ہوائیاں صاف نظر آ رہی تھی۔ تم سو رہے تھے؟ وہ اتنی شوق تھی کہ پتہ نہیں کیا بول گئی۔ تم کیا کر رہی تھی؟ پانی پانی لے رہی تھی۔ اس کا سانس ابھی تک جیسے رکا ہوا تھا۔ جہان نے ایک نظر پانی کے جگ پہ ڈالی، پھر گردن پھیر کے کاؤچ کے میز کو دیکھا جہاں پانی کی چھوٹی بوتل رکھی تھی۔ وہ گرم ہو گیا تھا، یہ ٹھنڈا ہے اس لیے یہ لے رہی تھی۔ اس کی نگاہوں کا سفر دیکھتے ہوئے اس نے جلدی سے وضاحت دی۔ جہان نے ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی، پھر اس کی کلائی کو چھوڑ دی۔ اس نے جلدی سے ذرا لرزتے ہاتھوں سے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا اور گلاس پکڑے واپس کاؤچ پہ آ بیٹھی۔ آر یو شور تمہیں پانی ہی چاہیے تھا؟ سر واپس تکیے پہ ڈالے وہ اب اسے دیکھ ہی رہا تھا۔ ہاں آف کورس، اس نے ذرا سا شانے اچکاتے ہوئے گلاس لبوں پہ لگایا۔ دل ابھی تک دھک دھک کر رہا تھا، یہ آدمی آخر سوتا کب تھا؟ ویسے اگر ادھر جگ نہ پڑا ہوتا تو تم کیا کہتی؟ وہ بہت دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں وہ کیا سمجھ رہا تھا۔ ادھر جگ نہ ہوتا تو میں ادھر آتی ہی کیوں؟ وہ پانی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر رہی تھی، آدھا گلاس تھا مگر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بہارے کہاں ہے؟ آج رات وہیں نانی کے پاس۔ اس کو ساتھ لانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ پھر سے کسی نئے جھگڑے کے موڈ میں تھا شاید۔ چھوٹی سی بچی کیا کہہ رہی تھی تمہیں؟ اپنی بہن کی جاسوس ہے وہ، ایک ایک بات کی رپورٹ دیتی ہوگی ادھر۔ اگر میں اسے نہ لاتی تو زیادہ برا ہو سکتا تھا۔ سفیر نے اسے کہا تھا کہ وہ اپنا پاسپورٹ جلا دے تاکہ تم واپس آ جاؤ، اس نے خود مجھے بتایا ہے۔ گلاس میز پر رکھتے ہوئے اس نے اپنے تئیں ایک بڑی خبر دے دی تھی، اور تم نے یقین کر لیا؟ کیا مطلب؟ حیا کے لب حیرت سے ذرا سے کھل گئے۔ اس چٹانگ جتنی لڑکی نے تمہیں بیوقوف بنایا اور تم بن گئی ویری اسمارٹ حیا۔ پھر اس نے پھر سے انہی تعصب بھری نگاہوں سے حیا کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا، جیسے جنگلے کے ساتھ کھڑے ہوئے کیا تھا جہان۔ اس کو سفیر نے واقعی یہ کہا تھا، مگر جب وہ اپنا پاسپورٹ جلا چکی تھی تب، اور وہ بھی غصے سے، کیونکہ ایسی صورت میں مجھے واپس آنا پڑتا۔ بہارے نے تم سے جھوٹ نہیں بولا، اس نے صرف تمہیں آدھی بات بتائی ہے۔ بچے ایسے گول مول بات کر دیتے ہیں، تم تو بڑی تھی، تم ہی عقل کرتی۔ پھر وہی عقل کا تانا، مگر تم نے کہا تھا کہ وہ لالچی ہے، اور وہ ہاں لالچی ہے، اس لیے تو وہ نہیں چاہتا کہ عبد الرحمن واپس جائے۔ پاشا بے جیسے لوگ جب سے مشکل میں پھنستے ہیں تو اس کی ساری فیملی خمیازہ بھگتتی ہے، سب کچھ بیچ کر نامحسوس انداز میں ایک ایک کو باری باری اس ملک سے نکلنا ہوتا ہے، ایک ساتھ سب نہیں جا سکتے۔
بہارے نے سب سے کہا تھا کہ وہ آخر میں جائے گی اور عائشہ کے پاس مرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، مگر بہار نے اپنا پاسپورٹ خود ہی جلا دیا، نتیجتاً سفیر کی پریشانی بڑھ گئی۔ ہمارے وہاں سے نکلنے کے بعد سب کچھ اسی کا تو ہوگا، ہوٹل میں شیئرز، گھر میں، اور کیا نہیں ہم نے دیا اس کو۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میں یا پاشا بے کی فیملی کا کوئی شخص وہاں واپس آئے، مگر وہ ہمارے پیچھے ڈروم بلاک تک آیا تھا اور وہ میں نے اس لڑکی کو اس کی ذمہ داری میں چھوڑ کر گیا تھا، اسے تمہارے پیچھے آنا چاہیے تھا۔ بہار نے تمہیں ایک طرف کی بات بتائی، اگر تم دوسری طرف کی بات سن لیتی تو اتنا مسئلہ نہ ہوتا۔ کاؤچ پہ بیٹھی حیا کو لگا وہ اس دنیا کی سب سے کم عقل اور بیوقوف لڑکی ہے، اسے بہار پہ بالکل غصہ نہیں آیا، اپنی چھوٹی بلی سے وہ خفا ہو بھی نہیں سکتی تھی، مگر اسے خود سفیر سے بات کرنی چاہیے تھی، مگر نہیں، مسئلہ یہ بھی نہیں تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ بہارے کو کپادوکیا کے بارے میں بتا چکی تھی، مگر یہ بات وہ اس وقت جہان کو نہیں کہہ سکتی تھی۔ ایک دم اسے ڈھیر سا رونا آیا تھا۔ میں نے وہی کیا جو مجھے صحیح لگا، بہت مشکل سے یہ الفاظ کہہ کر اور جہنم میں جاؤ تم سب کے الفاظ لبوں تک روک کر وہ اٹھ گئی۔ تم سو جاؤ مجھے کام ہے، اور تیز تیز قدموں سے چلتی باہر نکل گئی، وہی غصے یا دکھ میں جگہ چھوڑ دینے کی عادت۔ باہر کوریڈور میں ذرا آگے جا کر ایک بینچ سا نصب تھا، اور اس بینچ پہ دونوں کوہنیاں گھٹنوں پہ رکھے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بیٹھ گئی۔ بار بار دل بھر آ رہا تھا، شرمندگی کی وہ جان گیا تھا، وہ اس کا فون چیک کرنے آئی تھی، بدتمیز کبھی سوتا بھی تھا یا نہیں، اتنی زور سے اس نے ہاتھ پکڑا۔ اس نے چہرے سے ہٹا کر کلائی کو دیکھا، اب کوئی اتنی سرخ بھی نہیں پڑی تھی، مگر پھر بھی اسے رونا آ رہا تھا۔ دفتن دائیں جانب آہٹ ہوئی، حیا نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا، وہ کمرے سے نکل کر اس کی طرف آ رہا تھا، تو یہ طے تھا کہ ہر دفعہ وہ اس کے پیچھے آئے گا۔ تم کیوں نکل آئے؟ جاؤ جا کر لیٹو، اس سے ابھی نرس نے دیکھا تو 100 باتیں سنائے گی مجھے، وہ پریشانی سے بولی تھی۔ جہان جواب دیے بنا اس کے ساتھ بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ تم باہر کیوں آئی؟ اس کی طرف چہرہ کیے وہ ذرا دھیمے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کوریڈور میں روشنی تھی، سفید روشنی، مگر وہ چاندنی کسی نہیں تھی۔ کیونکہ تمہیں میں اندر بہت بری لگ رہی تھی، کیونکہ تمہیں میں اندر بیٹھی بہت بری لگ رہی تھی۔ ہاں خیر لگ تو رہی تھی، مگر اتنی بھی نہیں کہ باہر آ جاؤ، میں برداشت کر ہی لیتا، وہ بہت سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اگر اس وقت اس کے ہاتھ میں کوئی بھاری چیز ہوتی تو وہ اس کے پٹی والے سر کا لحاظ بھی نہ کرتی۔ تم جاؤ میں یہی ٹھیک ہوں۔ وہ رخ سیدھا کیے سامنے دیوار کو دیکھنے لگی۔ اب نیا مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ میرے مسئلے کبھی ختم نہیں ہو سکتے، میری زندگی بھی ایک پہیلی ہے جس کو میں کبھی حل نہیں کر سکتی۔ پتہ نہیں اسے اتنی مایوسی اور بیزاری کس بات پہ تھی، مگر تھی ضرور۔ تمہارا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم ایک بات سمجھ نہیں پا رہی کہ تم کسی چیز کی کتنی ہی صفائی کیوں نہ کر لو، اس پہ جھالے پھر سے بن جائیں گے۔ یہ جو تم بار بار اسٹرگل کرتے کرتے تھکنے اور اداس ہونے لگتی ہو نا، یہ اسی وجہ سے ہے، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس فیض میں یوں بیزار ہو کر بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ خود کو منفی رد عمل سے بچائے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صبر اسی چیز کا نام ہے، خود کو منفی رد عمل سے روکنا اور مثبت سوچ پہ جمائے رکھنا۔ جب اس نے جالے کا لفظ استعمال کیا تھا تو وہ تبھی چونکی تھی، کچھ یاد آیا تھا۔ ڈاکٹر ابراہیم نے بھی ایسی ہی باتیں کی تھی مجھ سے، مکڑی کے جالوں کی۔ وہ بولی تو اس کی آواز سے ناراضی مفقود تھی، صرف گہری سوچ پنہاں تھی۔ سرد خاموش کوریڈور میں یکدم ہلکا سا اندھیرا ہو گیا تھا، اور دور کہیں سے پگھلی ہوئی چاندنی فرش پہ گرنے لگی تھی۔ ضرور کہی ہوگی، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے اس کی پہلیوں پر غور اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ وہ اس بات پہ سر ہلا کر کہہ رہا تھا۔ کتنے عرصے بعد اسے لگا تھا اسے میجر احمد پھر سے مل گیا ہے، وہی دھیما ٹھہرا ہوا لہجہ، وہی باتیں۔ تو پھر میں قرآن کی پہلے کیوں حل کر نہیں کر سکتی؟ ابراہیم سر کا کہنا ہے کہ سورۃ الاحزاب کی پہلی میں جو کچھ ہے وہ میں مس کر گئی ہوں۔ دور کوریڈور کے سرے پر گری چاندنی بہہ کر اس طرف آ رہی تھی، ساری دیواریں ساتھ میں چاندنی کے ورق میں لپٹی جا رہی تھی۔ ہر آدمی ایک آیت کو اپنے طور پر دیکھتا ہے اور خود سے ریلیٹ کرتا ہے، اور کسی اور اینگل سے دیکھ رہے ہوں گے، مگر وہ جو بھی چیز ہوگی وہ اس آیت کا آخری راز کبھی نہیں ہوگا۔ تمہیں ہر دفعہ وہ آیت یا وہ صورت یا صرف وہ ایک لفظ کوئی نیا راز دے گا، اور کوئی بھی راز آخری نہیں ہو سکتا۔ چاندنی کا پانی سا فرش پہ بہتا اب ان کے بینچ سے ذرا سا دور تھا۔ کیا تم میرے لیے اس پہلی کو حل کر سکتے ہو؟ حیا، قرآن اور نماز، یہ دو وہ چیزیں ہیں جو ہر انسان کو اپنے لیے خود ہی کرنی ہوتی ہیں، یہ کبھی کوئی دوسرا آپ کے لیے نہیں کر سکتا۔ چاندنی کا ورق ان کے قدموں کو چھوتا، ان کو بھی خود میں لپیٹنے لگا، چاندنی کے مجسمے پھر سے لوٹ آئے تھے۔ لیکن میں تمہیں قرآن کی کچھ پہلے بتا سکتا ہوں جو بہت سے لوگوں نے حل کی ہیں، جیسے چاندنی کے مجسمے نے لمحے بھر کو اذیت سے نچلا لب دبائے، کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، جیسے تم نے سورۃ الفلق تو پڑھی ہوگی، اور جہان کس کو فلق اور ناس یاد نہیں ہوں گی؟
اوکے، پھر فلق کی تیسری آیت یاد کرو، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ اس آیت کا ترجمہ ہمارے ہاں عموماً یوں کیا جاتا ہے، میں پناہ مانگتا ہوں رات کے شر سے جب وہ چھا جاتی ہے۔ ٹھیک، چاندنی کی تہ پورے کوریڈور پہ چڑھ چکی تھی، ہر سو مدھم سے جگمگاہٹ تھی، یعنی کہ غاسق کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ یہاں غاسق کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا کرنے والا، یعنی کہ رات، لیکن وہ لمحے بھر کو ٹھہرا۔ غاسق کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے، وہ مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غاسق کے لیے استعمال فرمایا تھا۔ کیا تم وہ مطلب جانتی ہو؟ نہیں، چاندنی کے مجسمے نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ پلک جھپ کے بنا پہلے مجسموں کو دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ ٹرانس ٹوٹ نہ جائے۔ میں تمہیں اس کا دوسرا مطلب بتاتا بلکہ دکھاتا ہوں، ادھر آؤ۔ وہ اٹھا اور اس کے پیچھے کھڑی ہوئی، وہ اس کے آگے چلتا اپنے کمرے میں واپس آیا اور دروازہ بند کیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، صرف گلاس ڈور سے چاندنی اندر جھانک رہی تھی۔ جہان اس دروازے کے پاس جا کھڑا ہوا اور جب وہ اس کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی تو اس نے انگلی سے باہر اوپر کی سمت اشارہ کیا۔ وہ ہے غاسق ہے۔ اس کی انگلی کے تعاقب میں دیکھا، وہاں سیاہ آسمان پہ چاند کی ایک ٹکیا جگمگا رہی تھی۔ چاند، غاسق کا دوسرا مطلب چاند ہوتا ہے۔ اس نے بے یقینی سے دہراتے ہوئے چاند کو دیکھا۔ جہان نے ذرا سا مسکرا کر سر کو اس بات میں جنبش دی۔ اس کا چہرہ آدھا اندھیرے اور آدھا سلور روشنی میں تھا۔ چاند کے شر سے پناہ، مگر چاند میں کون سا شر ہوتا ہے؟ اسے ابھی تک بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ ہر چیز میں خیر اور شر دونوں ہوتے ہیں۔ چاند بہت پیارا، بہت خوبصورت ہے، لیکن تم نے کبھی دیکھا ہے سمندر کے لہروں کا مد و جزر؟ حیان اس بات نے سر ہلایا۔ ہاں، یہ تو وہ جانتی تھی کہ چاند کھینچتا ہے ان لہروں کو، چاند میں بہت کشش ہوتی ہے، مگر وہ سمندر کی بات ہے، اس کا انسان سے کیا تعلق؟ کہتے ہوئے حیا نے پھر گردن پھیر کر شیشے کے پار آسمان پہ چمکتے چاند کو دیکھا۔ حیا، چاند سمندر کو نہیں، چاند پانی کو کھینچتا ہے، چاند ہر پانی کو کھینچتا ہے۔ اور اس نے ایک انگلی سے حیا کی کن پٹی کو چھوا۔ ادھر تمہارے دماغ میں بھی فلوئڈز ہوتے ہیں، پانی ہوتا ہے، چاند اس کو بھی کھینچتا ہے۔ جن لوگوں کا دماغی نظام غیر متوازن ہو جاتا ہے وہ پاگل کہلاتے ہیں، اور پاگل کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ وہ لمحے بھر کو رکا۔ وہ کسی ٹرانس کے زیر اثر سن رہی تھی۔ چاند کو ہم لونا کہتے ہیں اور پاگل کو لونیٹک کہتے ہیں۔ چاند اور دماغی امراض کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، یہ انسان کے حواس پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے جو لوگ مرض عشق میں مبتلا ہوتے ہیں یا شاعر وغیرہ، وہ چاند کا ذکر بہت کرتے ہیں۔ چاند بہت خوبصورت ہے، یہ اندھیرے میں ہمیں راستہ دکھاتا ہے، اس کی خیر ہمیں سمیٹنی چاہیے مگر اس کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ کیا اب تم مانتی ہو کہ قرآن کی پہیلیاں زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں؟ یعنی ہولے سے اس بات میں سر ہلایا۔ اس وقت سارے جہاں میں ایسا جادوئی اثر چھایا تھا کہ اسے لگا اس کے کچھ کہنے سے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ہاں، میں نے اپنے فون کا متبادل پاسورڈ ہٹا دیا ہے، اس نے کہا، اور ایک دم سے وہ سحر ٹوٹا۔ چاندنی چٹخ گئی اور اس کی پرتیں کہیں ہوا میں تحلیل ہوتی گئیں۔ وہ جیسے کسی خواب سے جاگی، پھر ذرا سے شانے اچکائے اور واپس کاؤچ پہ جا بیٹھی۔ جہاں دھیمی مسکراہٹ سے اسے دیکھتا بیڈ کی طرف چلا گیا۔ حیا نے پھر سے گردن پھیر کر شیشے کے پار دکھتے چاند کو دیکھا۔ ونڈ چائم کی پنکھڑیاں ابھی تک چاندنی میں نہائی ہوئے تھیں۔